अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान के साथ नई डील और अमन की कोशिशों की बाज़गश्त के दरमियान जो सूरत हाल अब हमारे सामने आई है। नाज़रीन, खित्ते में जंग के शोले सर्द होने के बजाय अब मज़ीद भड़कते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमरीकी और साथ ही ईरानी फोर्सेस के दरमियान खलीज में बराह रास्त हमलों का तबादला हुआ है, जिसने अबनाए हुर्मुज़ को आलमी तनाव का सबसे बड़ा मरकज़ बना दिया है। और इस बदलते हुए मंजरनामे में सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात करें और पेचीदा बात करें तो वो किरदार इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का है। एक जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ किसी मुमकिना मुआहिदे की राह हमवार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब नेतन्याहू की जानिब से लबनान में मुसलसल फ़ज़ाई हमलों और तंदो तेज़ बयानात ने व्हाइट हाउस और साथ ही तल अबीब के दरमियान शदीद खलीज पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अमरीकी मफादात की कुर्बानी देकर अपने सियासी अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सदर ट्रंप जो हैं वो खत्ते में नेतन्याहू को लगाम डाल सकेंगे या फिर इजराइल की जो हट दर्मी है वो खत्ते को किसी बड़ी तबाही की जानिब धकेल देगी। इन अहम सवालात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं आज़म मलिक साहब, और सीनियर तज़कियाकार हैं फैसल हकीम साहब, और सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। आज़म मलिक साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करूँगी। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, और साथ ही फिर इसके रद्द अमल में, क्योंकि ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से यही बात की गई है ना कि रद्द अमल देते हुए जो कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया गया। तो सर, ये अमरीका की दोगली पॉलिसी नहीं है? और फिर सूरत हाल कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? मैंने पंजाब की मजमूई इंतजामी सूरत हाल के तनाज़र में एक अमूमी तबसरा किया था जिसे बाद में मुख्तलिफ जागियों से देखा गया। इस हवाले से मेरी बात हुई सूबाई वज़ीर इत्तलात बड़ी बहनों की तरह से आज़मा बुखारी साहबा से, तो उन्होंने वाज़ह किया कि पंजाब के अंदर किसी भी सतह पर किसी शख्सियत की प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिक जो बातें या तासर सामने आया है वो दुरुस्त नहीं है और इसकी कोई सरकारी या मुसद्दका उन्होंने कहा कि बुनियादी मौजूद नहीं है। मेरी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये वजाहत की कि वज़ीर आला पंजाब की एक तिबी नोयत की सर्जरी ज़रूर हुई है, लेकिन इस वक्त रुबा सेहत हैं और बजट के हवाले से, बजट की तख़ीर के हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। दूसरा, सवेरा आपने जो क्वेश्चन किया, ज़ाहिर है वो इस तनाज़र के अंदर अगर आप उसे देखें तो मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है सवेरा, जहाँ जंग और मुज़ाकरात बेक वक्त आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। बज़ाहिर ये फसाद महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत यही आज की आलमी सियासत की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है कि एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर आमादा है और जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं, और मुस्तक़बिल में उन्होंने ये भी कहा कि बराह रास्त मुलाकात के उनके साथ इम्कानात भी मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ खित्ते में फ़ौजी कार्रवाइयाँ, मुआशी पाबंदियाँ और इसकी दबाव मुसलसल जारी है। सवाल ये है सवेरा कि क्या मशरिक़ वुस्ता अमन की तरफ बढ़ रहा है या किसी बड़े तूफान से पहले की जो खामोशी होती है ये वो है। तो अगर आप ट्रंप के हालिया बयानात को देखें तो सिर्फ सफारती पेशरफ समझना या उनके बयानात को ये देखना कि वो दुनिया की सियासत के ऊपर असरदार हो रहे हैं, नहीं समझता सवेरा कि ट्रंप साहब की जो सियासी शख्सियत है हमेशा से गैर मुतवक्को फैसलों और अचानक तब्दीलियों से जुड़ी रही है। वो भी एक वक्त आपको पता है सख्त तरीन धमकी भी दे सकते हैं और अगले लम्हे मुज़ाकरात की पेशकश भी कर सकते हैं। ईरान के हवाले से भी उनका रवैया कुछ ऐसे दिखाई देता है। एक तरफ वो ये तासर दे रहे हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान किसी मुमकिन मुक़ावमत की राह हमवार हो रही है, दूसरी तरफ ईरान पर मुआशी, मालियाती और उसकी दबाव में कमी दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है सवेरा कि अमेरिका इस वक्त रवायती सफारतकारी नहीं कर रहा, बल्कि दबाव के जरिए सफारतकारी की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। वाशिंगटन का मकसद मुझे यूं लग रहा है कि जैसे ये है कि गालबन के ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, लेकिन अपनी शराइत पर आए। यही वो नुकता है जो अमरीकी पॉलिसी को बज़ाहिर मुतज़ाद बनाता है सवेरा। दुनिया देख रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि खलीज में अमरीकी अस्करी मौजूदगी बरकरार है, ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अमरीकी पॉलिसी साजों के नज़दीक ये तजाद है या वो इसे हिकमत अमली का हिस्सा समझ रहे हैं। उनके ख्याल में, मैं अमरीकी पॉलिसी साजों की बात कर रहा हूँ, उनके ख्याल में अगर दबाव ख़त्म कर दिया जाए तो ईरान रायतें देने पर आमादा नहीं होगा। लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि ज़रूरत से ज़्यादा दबाव अक्सर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर देता है। ये हमने देखा भी है और फ्रीकैन को तसादुम की तरफ धकेल देता है सवेरा। तो सवेरा इस पूरे मंजरनामे में सबसे जो दिलचस्प किरदार है मैं समझता हूँ वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का है। इसराइल कई दहाइयों से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा
جو ہے وہ اسٹریٹجک خطرہ قرار دیتا آیا ہے. اور نیتن یاہو کی آپ کو پتہ ہے سیاسی شناخت بھی بڑی حد تک ایران مخالف بیانیے کی گر تعمیر ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ایران امریکہ مفاہمت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں ایران بین الاقوامی تنہائی سے باہر نکلنے لگے. اسرائیل کو یہ بھی خدشہ ہے سویرا کہ اگر تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کم ہو گئی تو ایران نہ صرف معاشی دباؤ سے نکل آئے گا بلکہ مستحکم بھی ہوگا اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ دوبارہ بڑھا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں سویرا یہی وہ وجہ ہے کہ نیتن یاہو کی جو ترجیح ہے وہ مکمل دباؤ کی ہے. اس لیے وہ میرے خیال میں امریکی انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور امریکی صدر کے اوپر کہ وہ وقتی جو ہے وہ سمجھوتا نہ کریں بلکہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس سے جو ہے ایران خطے کے اندر جو ہے وہ لو ٹینڈنسی کے اوپر رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف صرف سویرا پالیسی کا اختلاف نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک امریکی ویب سائٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بڑی سخت الفاظ یوز کیے نیتن یاہو کے اور کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو مطلب میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں, اگر میں نہ ہوتا تو میں اس وقت جیل میں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف صرف پالیسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک سوچ کا بھی اختلاف ہے دونوں ملکوں کے درمیان. امریکہ کے لیے سویرا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کئی عالمی ترجیحات میں سے ایک ہے, جبکہ اسرائیل کے لیے ایران ایک وجودی مسئلہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ ایران کا وجود, اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا جو وجود ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی واشنگٹن تہران کے درمیان مذاکرات کی بات آگے بڑھتی ہے تو تل ابیب سے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اور بے چینی کا آپ نے وہ بے چینی کیسے ظاہر ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لبنان میں حملے شروع ہو جاتے ہیں, بالکل اعظم ملک صاحب اب بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ لبنان میں جنگ بندی کی باتیں پہلے کی امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے, لیکن فرید کاکڑ صاحب ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی, اسرائیل کی جانب سے ویسے ہی حملے کیے جا رہے ہیں بلکہ مزید حملے تیز کر دیے گئے ہیں. غزہ کی بات کریں یا لبنان کی بات کریں سر, ابھی جو اعظم ملک صاحب نے جو بات کی ہے سر وہ بھی آپ نے سنی. ایران مذاکرات پر آنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی شرائط منوانا چاہ رہا ہے, اس لیے مزید دباؤ ڈال رہا ہے. تو پھر اعظم ملک صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر زیادہ دباؤ بھی ڈالا جائے تو یہ فریقین کو تصادم کی طرف دھکیل سکتے ہیں. اور سر جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, امریکہ کی جانب سے کارروائی کرنا, پھر ایران کی جانب سے رد عمل میں کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا. کیا کہیں گے آپ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویرا دیکھیں تصادم کی طرف بات جا نہیں رہی, تصادم ہو رہا ہے. اگر ایران جو ہے وہ کویت کے اوپر حملہ کر رہا ہے, یو ایس جو ہے وہ ایرانین جو ڈپلائمنٹس ہے اس پہ حملہ کر رہا ہے, تو تصادم تو موجود ہے. بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. یو ایس اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کھیل رہے ہیں, اسکلیٹ ڈی اسکلیٹ دین ری اسکلیٹ. یہ پورا ایک پیراڈائم جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے ایران اور یو ایس کے درمیان. اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ پہلے ٹاکس کھیلتے ہیں, اس کے بعد وار کھیلتے ہیں, پھر ٹاکس کھیلتے ہیں. یو ایس نے اٹیک کیا ایران کے اوپر, ایران نے جو ہے وہ اس کو ریٹیلیٹ کیا. یو ایس نے ٹاکس کی بات کی, ایران نے ٹاکس کی بات کی. اب بنیادی طور پہ جہاں پہ یہ پھنس رہے ہیں نا وہ کچھ چیزیں ہیں. وہ کیا ہے, وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ایک تو نیوکلیر کیپیبلٹیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیر کیپیبلٹیز جو ہے وہ مکمل طور پہ ایکوائر کرنے سے آپ ہٹ جائیں. ایران اس حد تک تو ریڈی ہے, لیکن جہاں تک بیلسٹک پروگرام ہے, میرے خیال میں بیلسٹک جو پروگرام ہے اس سے ایران کسی بھی قیمت کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا. بیکاز یہ جو بیلسٹک سسٹم ہے ایران کا, یہ دس از دا اونلی ڈیٹرنس جو کہ اس کے دشمنوں کے آگے موجود ہے. اب یو ایس چاہ رہا ہے کہ ایران کے ہاتھ بھی باندھے جائیں, پاؤں بھی باندھے جائیں, اور اس کے آگے ایک مندمست ہاتھی چھوڑا جائے جو کہ اسرائیل ہے. ٹرمپ کے پاس, یو ایس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے, وہ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں اسرائیل کو. آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں, کبھی اس کو پاگل قرار دے رہے ہیں, کبھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں ایک نہ کرے, اس کے باوجود وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک کی استعمال کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہر پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان کے پوائنٹ زیادہ منوائے جائیں. چونکہ ایران ایک ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ, لہٰذا ایران بہترین حکمت عملی چلا رہا ہے. ایران نے بڑا واضح پیغام کیا آج کے اٹیک کے بعد کہ اگر آپ کریں گے تو میں ریٹیلیٹ کروں گا. اینڈ آئی تھنک یو ایس از ناؤ ان پریشر پوزیشن. آپ کو ٹرمپ صاحب نظر آ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس پیس ٹاک کے لیے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو مگر یہ مذاکرات ہوں, کسی نہ طریقے سے میں یہ دنیا کو بتا سکوں کہ دیکھیں میں نے ایران ڈیل کر لیا ہے. لیکن چونکہ ایران جو ہے وہ بہت ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور بہت آہستہ برابری کی سطح پر, لہٰذا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو جائے.
ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیصل حکیم صاحب، جو بات فرید کاکڑ صاحب نے کی ہے، ہم یہی بات ایران کی جانب سے واضح طور پر کر دی گئی ہے کہ برابری کی سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ شاید یہی چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور ہماری شرائط مانی جائیں اور پھر ایران جو ہے وہ سرنڈر کر کے مذاکرات پر آ جائے۔ سرنڈر ہی کرنا تھا تو پہلے ہی ایران سرنڈر کر چکا ہوتا۔ سر اب آپ بتائیں، آپ صورتحال کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، جو دباؤ کی پوزیشن ہے امریکہ کی طرف سے، جو دباؤ کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پہلی دفعہ نہیں کی جا رہی، بلکہ پہلے دن سے یہ امریکہ کی کوشش تھی۔ جب جنگ بھی جاری تھی اور اس کے بعد مذاکرات کا عمل بھی شروع ہوا تو وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ایران پر ڈالے اور اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ اپنی شرائط جو ہے وہ منوا سکے۔ وہ کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ وہ آپ کو جو تصادم کی صورتحال نظر آتی ہے ایک طرح سے اسی کی ایک کڑی ہے، اور اس میں اسرائیل کا کردار اس لیے اہم ہے کہ ایران کی طرف سے جو امریکی اور اسرائیلی عمل کے مقابلے میں رد عمل دیا گیا تھا اس میں بڑا واضح تھا کہ اگر امن قائم کرنا ہے تو پھر تمام جو تنازعات ہیں، تمام جو جنگیں ہیں وہ روکنی ہوں گی، اور اس میں لبنان بھی شامل تھا، اور اس حوالے سے لبنان کے ساتھ مذاکرات کا بھی عمل شروع کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ اسرائیل کی پوزیشن، چاہے جیسے بھی اختلافات ہیں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنی ہوں گی کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور اب تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا نظر آیا آپ کو، چاہے وہ اقوام متحدہ تھی، چاہے وہ کوئی بین الاقوامی پلیٹ فارم تھا۔ اب تک جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی، اسرائیل جہاں پہ چاہتا تھا وہاں پہ بڑے دھڑلے سے حملہ کرتا تھا، وہاں پہ قبضہ کرتا تھا، اس کو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے 28 فروری اور بالخصوص جو 7 اپریل سے جو پاکستان کی کوششیں اس کے بعد، ایک تو اس کا وہ خواب ٹوٹا ہے، وہ جو حملے کرتا تھا، علاقے پہ قبضہ کرتا تھا اور وہ نہیں چھوڑتا تھا، تو وہ خواب ٹوٹنے کی وجہ سے اسے اب نظر آنے لگا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے مستقبل کی جو ایک طرح سے پالیسیز ہیں کہ وہ ان مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کمزور کرے، وہ وہاں پر مزید کمزور ہو جائے گا۔ جو اسرائیلی پوزیشن ہے وہ دن بدن آپ کو کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے امریکی صدر کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ بھی آپ کو رپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر دوسرا، اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی اسرائیل کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ابراہم اکارڈ میں سب کی شمولیت چاہتا تھا، اور اس کا اظہار گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے بھی کیا، اور پاکستان نے اس پہ بڑا واضح سٹانس لیا تھا کہ ہمارا اس معاہدے سے کوئی بھی نہیں، اور سعودی عرب بھی اس میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں جو ایک طرح سے پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ مسلسل دباؤ کا لانا چاہ رہا ہے امریکہ پر، اور امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی صورت میں وہ دباؤ جو ہے وہ ایران پر منتقل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو پوائنٹس ہیں ان کی مرضی کے معاہدے میں شامل ہو سکے۔ تو یہ صورتحال جو نظر آتی ہے یہ کچھ دن اور چلنی ہے، امریکہ کرے گا، معاہدہ ہو جائے گا، لیکن کچھ دن مزید آپ کو یہ صورتحال نظر ضرور آئے گی کہ کہیں جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ آپ کو ریٹیلیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن فی الوقت اسے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا جس پہ وہ اپنے اتحادی کو بھی خوش رکھ سکے اور باقی دنیا کو بھی خوش رکھ سکے۔ امتیاز صاحب، آپ نے فیصل حکیم صاحب کی بھی سر گفتگو سنی، جو اسرائیل چاہ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ یہ صورتحال بھی ہم نے ہمیشہ دیکھی کہ امریکہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ فیصل حکیم صاحب نے بھی یہ بات کی اور بالکل میں اس سے اتفاق بھی کرتی ہوں، لیکن اب صورتحال کچھ مختلف نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، جو بات سامنے آئی، وہ کہہ رہے ہیں پاگل پن کا بھی قرار دیا کہ جو حرکتیں اب اسرائیل کی جانب سے یعنی نیتن یاہو کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ سر، ہم امریکہ اور اسرائیل میں دوریاں بڑھتے آگے دیکھیں گے یا نہیں سر، یا یہ سیاسی بیان بازی ہے صرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں، میری ساتھیوں سے بالکل مختلف رائے ہے۔ ٹھیک، میں نہیں سمجھتا کہ نیتن یاہو کے کہنے پہ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کیا تھا، یا نیتن یاہو ٹرمپ سے نکلا ہوا ہے اور یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ آپ اگر اس پہ غازہ کے حملے سے لے لیں، ٹرمپ نے اپنی پوری کی پوری الیکشن کمپین غازہ کے حوالے سے چلائی، خاص طور پر مسلمان جو ووٹرز تھے ان میں، اور اس کے بعد، اور یہ جو ابراہم اکارڈ کی بات کرتے ہیں نا ہم،
یہ ابراہم ایکارڈ اسرائیل کی پیداوار نہیں ہے سویرا، ٹھیک، یہ حضرت ٹرمپ کی پیداوار ہے. اچھا. جب یہ فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوئے تھے 2000 جب 19 میں ان کی وہ تھی، جب یہ لائے تھے ابراہم ایکارڈ، اسرائیل نہیں لایا تھا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ ٹرمپ ہی لے کر آئے تھے. اور اس وقت کی ایک پاکستانی حکومت باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ابراہم ایکارڈ پہ سائن کرنے کے لیے ماحول بنا رہی تھی. مجھ سے اور آپ سے کہلوا رہی تھی کہ ابراہم ہمارے ہی دادا حضور کی ایک ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو ملا کر ان کے جو قریب و قریب میں بیٹھے تھے لوگ وہ دلائل دیا کرتے تھے کہ ہم ایک ہی ہیں، ہماری یہ ایک ہی دادا کا ایکارڈ ہے. وہی بات ہوئی نا جو فیصل حکیم صاحب نے بھی بات کی کہ پہلے امریکہ ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہوا نظر آئے، ابھی بھی پروٹیکٹ کرے گا. وہ نتن یاہو یہ جو ہے نا، یہ ویب سائٹ، امریکی ویب سائٹ، یہ میڈیا وار ہے. میں اور آپ میڈیا کے لوگ ہیں سر، لیکن امریکی عوام بھی تو نو امریکی عوام کوئی ایک باہر نہیں نکلا. صرف 1000-10,000 نکلتے ہیں، وہ بھی طے شدہ. صرف باہر نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. کبھی پریشر ابھی تک نہیں بن سکا. کانگریس پریشر نہیں بنا سکی. ابھی جو اس نے پچھلے مہینے کو بریفنگ دینی تھی، انہوں نے جنگ بندی کر دی. انہوں نے کہا اب جنگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم آپ سے کیا پرمیشن لیں. اب وہ پھر جنگ شروع کریں گے تو پھر ان کو ایک ٹائم 6 مہینے کا مل جائے گا. یہ ساری اس وقت جو 5th جنریشن وار اور جو ہائیبرڈ وار ہم کہتے ہیں وہ بھی چلا رہا ہے. ٹرمپ دنیا کا چالاک ترین اس وقت بندہ ہے، لیکن اللہ کے اپنے کام ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے سویرا جیسے 2025 میں. آپ کیا سمجھیں 2025 میں جو نریندر مودی نے ہم پہ حملہ کیا تھا پاکستان پہ، آپ کیا سمجھیں؟ وہ اس حملے کی کڑی ہے، ایران کے حملے کی کڑی. آپ دیکھیں افغانستان بارڈر پہلے گرم کیا گیا، مودی گیا اسرائیل کے وزٹ کے لیے جب یہ ایران والا ہوا. اس سے پہلے اس کے ڈانڈے بڑھ رہے تھے اسرائیل سے بھی، امریکہ سے. امریکہ کا سب سے بہترین آدمی دنیا کا نریندر مودی تھا. یہ پاکستان پہ حملہ، یہ ہمارے پاکستان دشمن جو پاکستان میں بیٹھے کبھی خدا را ہی آنکھ بند کر کے سوچیں کھلے ذہن سے، یہ بالکل پاکستان پہ ہندوستان کا حملہ امریکہ کے ایران کے حملے کی ایک کڑی تھا تاکہ پاکستان کو انگیج کر کے رکھا جائے. لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں سویرا. اللہ نے جو مئی 2025 میں سارا الٹ دیا، سارا اللہ نے ہمیں آ کے بنیاد مرصوص پہ کی وجہ سے فتح ہمیں دلا دی. بالکل امریکہ کے ساتھ بھی ایسی ہوا. امریکہ کا یہ تھا کہ ریجم چینج ہم کروا دیں گے. وہاں جلسے جلوس نکل رہے تھے، کردوں میں پیسے بانٹے جا چکے تھے، کردوں کو ہتھیار فراہم کیے جا چکے تھے، اور انہوں نے کہا ابھی یہاں سے ہوگا، وہاں سے کردوں کی بائی فٹ انٹری ہوگی اور جو وہاں پہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ سارا کام کر دیں گے. لیکن پاکستان کی ایجنسیز نے، ہم لوگ بالکل چونکہ ہمیں بڑی فری میں ملی ہوئی ایسی ایجنسیز تو ہم ان کو بلیم کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے. انہوں نے پاکستان کی جنگ بھی لڑی، ایران کی جنگ بھی لڑی، اور افغانستان میں ان دہشت گرد ٹھکانوں پہ حملہ کیا جنہوں نے جانا تھا ایران، جنہوں نے ایران اس کے اندر جانا تھا. یہ مجھے صرف ایک کمپلیٹ کرنے دیں کیونکہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ سارا کا سارا ایک سلسلے کی کڑی ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ ٹرمپ ہے اور ٹرمپ کے اراؤنڈ ایلن ماسک جیسے، بل گیٹس جیسے لوگ ہیں. اب جھگڑا کیا آ رہا ہے؟ چائنا، رشیا، یہ سب جو یہ پٹی پوری آ رہی ہے، مشرق وسطیٰ بھی کہہ لیں، مشرق بعید بھی کہہ لیں، سارے یہ اس مافیا کا حصہ نہیں ہے جو ٹرمپ مافیا ہے، جس میں جوش جو ہے مافیا وہ یعنی اپر ہینڈ رکھتی ہے. اب امریکہ کو جو خطرہ ہے سویرا وہ ہے یہ آبنائے ہرمس کا حوالے سے. یہ جو ہمارا نہر سوئز ہے وہ ہسٹری نہیں دہرانا چاہتا کہ جب وہاں پر قبضہ کر لیا تھا مصر نے، جمال عبد الناصر نے، اس کے بعد برطانیہ ختم ہو گیا تھا، سپر پاور اس کی ختم ہو گئی تھی. اب اس کو یہ شک ڈر ہے امریکہ کو، ٹرمپ کو یہ ڈر ہے، اور ٹرمپ کے پیچھے جتنے مافیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ڈرگ مافیا بھی بیٹھی ہے، آرمز مافیا بھی بیٹھی ہے، واٹر مافیا بھی بیٹھی ہے، وینیزویلا پہ قبضہ کرانے والے بھی بیٹھے ہیں، کینیڈا کو دھمکی دینے والے بھی بیٹھے ہیں، اور گرین لینڈ کے اوپر قبضے کی تیاری کرنے والے بھی بیٹھے ہیں. اللہ نے بالکل الٹ کر کے رکھ دیا کہ ریجم چینج بھی نہیں ہوا اور ان کے گلے میں بھی آ گیا. ساری صورتحال ہم نے بالکل الٹ ہی دیکھی ہے جو امریکی صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں. تو یہ ابھی نہیں چینج ہوئے تو یہ معاملہ آگے جائے گا. جو کام
पाकिस्तान के इदारे कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो बाद में पता चलेगा। वो बाद में पता चलेगा। वो पॉइंट आ गया। और आपने जो चालाकी की बात की है वही है, अमेरिकी सदर ट्रंप की चालाकी बेवकूफ़ी में तब्दील होती भी नजर आई है। फरीद काकर साहब, ये जो कुवैत में ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से मुश्तरका खलीजी मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा एक सामने आया है। सर, इस मुतालबे को आप किस नज़र से देखते हैं फिर? देखिए सवेरा, मेरे ख्याल में ईरान की जंग न तो मिडल ईस्ट के साथ है, ना खलीज के साथ है, ना खलीज के किसी एक मुल्क, किसी एक खास तबके के साथ है। ईरान बेसिकली टारगेट कर रहा है यूएस के बेसिस को। बिल्कुल, ईरान बेसिकली टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो यूएस के आलाकार बने हुए हैं। ईरान टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो यूएस की बेसिकली फ्रंट मैन्स है। तो आप देखें, क्या उन्होंने कहीं शहरी आबादी को टारगेट किया ईरान ने? नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पे यूएस की प्रेजेंस है। तो द मैसेज इज वेरी क्लियर। देखें, हमें ईरान जो है वो बड़ा क्लियर है अपने मौक़िफ़ में। ईरान यूएस को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इस वक्त यूएस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर में है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, वो ट्रैप हो गए इस वक्त। उनको वो जो ये जो नेतन्याहू को पागल करार देने वाली बात है, ये भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने की है कि कहाँ फंसा दिया यार। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरी ये ख्याल है कि वो मिडिल ईस्ट वाले या खलीज वाले किसके खिलाफ, मतलब वो क्यों वो ईरान के खिलाफ होना चाहते हैं? ईरान ने उनको तो टारगेट नहीं किया। क्या ईरान ने उनके आबादी को टारगेट किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है? अगर आप अमेरिका का फ्रंटमैन बनकर आप उनकी प्रोटेक्शन करेंगे तो देन वो देयर इज अ वेरी सिंपल रूल कि अगर ए का दुश्मन जो है वो सी है और बी जो है वो ए जो है वो बी का दुश्मन है और बी जो है वो सी का दुश्मन है, तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी का दुश्मन बन जाता है। सो ये वो गेम चल रही है। इस वक्त ईरान और यूएस की लड़ाई हो रही है। जो यूएस का साथ देगा वो ईरान का दुश्मन होगा, जो ईरान का साथ देगा वो यूएस का दुश्मन होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है मेरे ख्याल में। इसमें कोई इतनी कोई टेक्निकल साइंस नहीं है। बाकी जहां तक खलीज के मुल्कों की बात हुई, ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है। लेकिन मैंने आपको पिछले दिनों भी प्रोग्राम में कहा था कि मिडिल ईस्ट को, बिलखसूस इन ममालिक को जो है, अब वो जो मिलिट्री प्रेजेंस है, खुद अपनी मिलिट्री जो है वो उनको शदीद कमी महसूस होते हुए नजर आएगी। इस वक्त जो उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है ना यूएस को, इससे वो बहुत जल्द जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहेंगे। उनकी कोशिश होगी कि अपनी मिलिट्री जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो रेस की जाए, और वो रेस करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। आज़म मलिक साहब, सर जो मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से मुतालबे की बात की गई है, फरीद काकर साहब ने जो बात की है उससे आप अग्री करते हैं? क्योंकि ईरान की जानिब से अमेरिका ने जब हमले किए और इजराइल ने मुश्तरका हमला किया ईरान पर, तो एक बात ईरान वाज़ेह तौर पर पहले बता चुका था कि अगर मुझ पर हमले हुए, ईरान पर हमले हुए, तो फिर जो जहाँ भी जिस मुल्क में भी खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो फिर खलीजी ममालिक क्यों ईरान के खिलाफ होना चाह रहे हैं? जैसे कि मुत्तहदा अरब अमारात का एक वाज़ेह तौर पर मुतालबा भी अब हमारे सामने आ गया। सर अब देखिए सवेरा, ये जो क्वेश्चन आपने किया, ये इसकी कई परतें हैं। ये कुछ सीधी बात नहीं है। ये मतलब एक पेचीदा स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है जिसमें कई अवामिल एक साथ काम कर रहे हैं। बज़ाहिर आपका सवाल जो है बड़ा सादा सा है कि जी क्यों ईरान खलीजी ममालिक के ऊपर क्यों हमले कर रहा है। अगर मसला ईरान या खित्ते की कशीदगी है तो फिर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे। लेकिन हकीकत की समझने की ज़रूरत है कि इन सब के अंदर जो अमेरिकी पॉलिसी है वो काम कर रही है। बेवक्त कई सतहों पर वो काम कर रही होती है। आप इसको जरा समझें सवेरा कि ईरान के हवाले से अमेरिका के अंदर कोई एक मुतफ़िक़ा पॉलिसी मौजूद नहीं है इस वक्त। एक तरफ वो हल्के हैं जो समझते हैं कि ईरान के साथ महदूद मुफाहमत या न्यूक्लियर डील के जरिए कशीदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ सवेरा सख्त गिर पॉलिसी साज और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ईरान पर मुसलसल दबाव बरकरार रखना जरूरी है ताकि उसके इलाके या रसूख को महदूद रखा जा सके। यही जो दाखिली तकसीम है मुज़ाकरात को सुस्त और गैर मुस्तकिल बना रही है। जहाँ तक मतलब ये तो एक चीज़ है ना। इस वजह से अब जाहिर है जब भी अमेरिका ईरान के ऊपर किसी भी वजह से उनके किसी बहरी जहाज़ के ऊपर या किसी ज़मीनी जगह पर जब वो हमला करेगा तो जाहिर है अब उनके पास आयरन डोम है, वो फ़िज़ा के अंदर ही मिसाइल को नकारा बनाते हैं। तो ईरान के लिए एट द एंड ऑफ द डे क्या बचता है कि जब जिस दुश्मन के साथ वो लड़ रहा है, जो उसका दोस्त है वो उसका दुश्मन है। एक आसान सी सिंपल सी पॉलिसी है जिसके ऊपर वो अमल पैरा है कि जहां जहां पर खलीज के अंदर जो
امریکی مفادات جہاں جہاں پر وابستہ ہیں ان جگہوں کو نشانہ بنائے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اسکلیٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے جیسے جب آج سے 2 ماہ پہلے یہ اسکلیٹ ہوا تھا، تو پھر ظاہر ہے پانی کی ریزروز ہیں اور پلانٹس ہیں، اگر ان تک بات پہنچتی ہے، اگر امریکہ یہاں اٹیک کرتا ہے تو وہاں، تو پھر یہ خطہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی، آج ایران کہتا ہے کہ وہ بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے خلیجی ممالک کے اوپر حملے ہوتے رہے تو کل کو خلیجی ممالک بھی کہیں گے کہ ہم بھی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کے لیے بھی بقا کی جنگ ہوگی، تو پھر یہ خطہ بالکل آگ کے اندر جو ہے نا وہ جھلس جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ابھی بھی ہوش کے ناخن جو ہیں وہ پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، قطر، سعودی عربیہ، مصر جیسے ممالک ہیں، اپنی ثالثی کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقہ سے اسکلیشن کم ہو اور جلد از جلد مذاکرات کامیاب ہو. جلد اور جلد مذاکرات کامیاب ہوں. فیصل حکیم صاحب، سر کیا کہیں گے جو اعظم ملک صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ایران کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں، پھر کل کو خلیجی ممالک بھی یہی بات کریں گے کہ ہم بھی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ساتھ ہی سر صدر ٹرمپ کی جو بات کی جا رہی ہے، جو نیتن یاہو کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر گرما گرمی جو ان کے درمیان ہوئی ہے وہ انہوں نے بتائی ہے. سر کیا سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ نیتن یاہو کو لگام ڈال کر خطے میں جو یہ جنگ ہے اس سے بچا سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ لبنان اور غزہ کی صورتحال پھر بھی ہمارے سامنے ہے. سر دیکھیں، پہلے جو ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں یقینی طور پر ایران جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، کیونکہ ایران تو حملہ آور نہیں تھا نا. پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تو اس وقت اسرائیل تھا، بعد میں گزشتہ سال اس میں امریکہ شامل ہوا، اور اس دفعہ دونوں نے ایک مشترکہ حملہ کیا تھا 28 فروری کو. تو یقینی طور پر ایران تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور جو ریٹیلیشن ایران کی طرف سے دکھائی گئی وہ بھی ان مقامات پر دکھائی گئی جہاں پر امریکی مفادات تھے، انہی کو ہٹ کیا گیا. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو ان مفادات کے علاوہ بھی کئی مقامات پر ہٹ کیا گیا، لیکن آپ سنجیدگی دیکھیں اور پاکستان کی کوششیں دیکھیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو بڑھنے سے روکا، مسلم ممالک کو آمنے سامنے آنے سے روکا. اس وقت بھی جو علاقائی اثر و رسوخ ہے اس کے حوالے سے جو سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب اور قطر 2 ایسے ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے جو مسلسل ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور قطر تو باقاعدہ طور پر، سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ ثالثی میں پاکستان کی معاونت بھی کر رہے ہیں. اور قطر کا ایک 5 رکنی وفد گزشتہ دنوں جب پاکستانی وفد وہاں پہ موجود تھا تو اس وقت وہ بھی ایران میں موجود تھے جو اس معاہدے کو آگے بڑھا رہے تھے. تو یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو کل جو ہے وہ خلیجی ممالک بھی کہیں گے. یو اے ای کی طرف سے ریزسٹنس ضرور آ رہی ہے، لیکن اس کی طرف سے ریزسٹنس جو ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. باقی قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یا کسی حد تک بحرین کے حوالے سے جو ایران کے تحفظات تھے یا جو کچھ ہوا اس حوالے سے بھی سعودی عرب جو ہے وہ بیچ میں کردار ادا کرتا نظر آتا ہے. باقی جہاں تک بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ جون کا مہینہ شروع ہو گیا اور نومبر میں جا کے مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں. اگر یہ جنگ جو ہے اس سے پہلے ختم نہیں کی جاتی، اس سے پہلے جو ہے وہ سارے تنازعات کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی امریکی صدر کی طرف سے سامنے نہیں آتی، تو امریکی صدر کے لیے جو مڈ ٹرم انتخابات ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور یہ بنتا نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر آپ یہ کہیں کہ 5,000 نکلے یا 10,000 نکلے، مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، وہ 5-10 ہزار جو لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، چاہے جیسے بھی آئے ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور اب جو ریپبلکنز ہیں ان کے درمیان بھی جس طرح کی جو ایک آپ کو نظر آ رہی ہے تقسیم، وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ امریکی صدر کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. نیتن یاہو کے حوالے سے ان کو پاگل قرار دیا جائے، ان کو جو بھی قرار دیا جائے، لیکن جب بھی لگام ڈالنا چاہے امریکہ کے لیے اسرائیل کو لگام ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ڈال سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دفاعی لحاظ سے زیادہ تر انحصار اور بجٹ کے لحاظ سے بھی، دفاعی بجٹ کے لحاظ سے بھی زیادہ تر انحصار جو ہے وہ امریکہ پر کیا جاتا ہے، اور امریکہ ہی معاونت کرتا ہے اسرائیل کی. اگر صرف وہی چیز جو ہے اس کو روک دیا جائے تو میرا خیال ہے اسرائیل کے پاس تو زیادہ سروائیو کرنے کے دفاعی طور پر اتنے زیادہ مواقع بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ مضبوط بھی نہیں ہوگا. لیکن
صورتحال جو اب تک کی ہے، اب تک کی صورتحال کے مطابق جو اسٹریٹجک تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، وہ آپ کو مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ پاگل قرار دے رہے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، سیاسی بیان بازی ہے لیکن سر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک یہ معاملہ نہیں رکتا، جب تک یہاں پہ کوئی پالیسی امریکہ کی طرف سے واضح طور پر سامنے نہیں آتی، اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ اسی طرح کے اقدامات کہیں نہ کہیں آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے سر، امریکہ کو جو ہے اسرائیل کو لگام ڈالنا مشکل نہیں ہے، امریکہ اسرائیل کو لگام ڈال سکتا ہے، لیکن لگام ڈالی نہیں جا رہی۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، مزید بھی بات کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بجٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے اور یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ فیصل حکیم صاحب، سر آپ بتائیے گا، جو اگلے بجٹ میں یہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں پیش کرنے کے لیے تاریخ میں جو توسیع کی گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی حکومتی کمیٹی کی جو ملاقات کے حوالے سے کیا اپڈیٹ سر آپ کے سامنے آئی ہیں؟ اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کوئی ایسی بات کی گئی ہے جسے ہم سمجھیں کہ شرط کے پیرائی میں شامل کیا جا سکے؟ سر دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے پہلے یہ تھا کہ 5 جون کا ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا کہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ 5 جون کو طلب کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا بھی۔ وہ جو اعلامیہ تھا وہ ایوان صدر کے ترجمان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، لیکن جو قومی اسمبلی کے حکام تھے ان کے مطابق اس حوالے سے انہیں کوئی ہدایات نہیں ملی تھیں، اس لیے جب تک ہدایات نہیں ملتی تو ان کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابہام موجود تھا کہ بجٹ 5 جون کو پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو اب جو کہا جا رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں 200 ارب روپے کے اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم جو ہے ان کی نے ہدایت کی ہے کہ 200 ارب کا اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کے حوالے سے بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج وزیر اعظم کی جو مختلف بزنس مین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ بجٹ جو ہے یہ یوں لگتا ہے کہ 10 یا 12 جون کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے اور جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مسلسل جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں اور بجٹ کی جتنی بھی تجاویز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اور آج کے دن بھی آپ اگر دیکھیں تو اس وقت بھی ایک میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جاری ہے، اور وزارت خارجہ میں اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں جو نائب وزیر اعظم ہے۔ تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس میٹنگ کو کس حد تک سنجیدہ لے رہی ہے۔ اس سے قبل آج دن کوئی جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے احسن اقبال، ان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مختلف امور زیر غور آ چکے ہیں۔ تو پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک یہ چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، بجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا ایک ایشو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائیکاٹ کرنے دیں گے، پاس نہیں ہونے دیں گے، تو بجٹ جو ہے وہ بڑے آرام سے پاس ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی کے گزشتہ سال بھی اختلافات تھے، اور وہ اختلافات جو ہیں وہ بعد میں بالکل جو ہے وہ اتحاد میں تبدیل ہوتے بھی نظر آئے اور بجٹ پاس ہوتا بھی آپ کو نظر آیا۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا، جتنے بھی اتحادی ہیں وہ حکومت کی حمایت کریں گے، لیکن بجٹ سے پہلے اختلافات ضرور ہوتے ہیں۔ جو ایم کیو ایم کی جہاں تک بات ہے تو ایم کیو ایم نے ایک شیڈو بجٹ پیش کیا، اس میں انہوں نے مختلف تجاویز جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا جو شیڈو بجٹ ہے اس سے اگر استفادہ کیا جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا حل نظر آتا ہے۔ اس میں کراچی کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے مطالبات کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے باقی پارٹیوں کو بھی حکمراں جماعت نے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کسی ایک پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ تو مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 یا 12 جون کو جو ہے وہ وفاقی بجٹ آپ کے سامنے۔ فیصل حکیم صاحب، ایک اور مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو دوبارہ بنانے کا مطالبہ بھی ایم کیو ایم کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ سر دیکھیں، مطالبات تو بہت سارے سامنے آتے ہیں، مطالبات کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے اور اس پر عمل درآمد کس حد تک کیا جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا کوٹا تھا، اور مسلم لیگ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی جماعتیں تھیں، اور ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ 2 صوبوں کی گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی، جہاں پہ
جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا کسی دوسری جماعت کی حکومت ہوگی، اور جہاں پہ پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کی حکومت ہوگی وہاں پہ جو گورنرشپ ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ تو مسلم لیگ نون نے قربانی دی تھی اپنی جو سندھ کی گورنرشپ ہے، اور وہ اپنے اتحادی جو ایم کے ایم تھی اس کے حوالے کی تھی، تو وہ واپس لے لی گئی۔ اب نہال ہاشمی جو ہیں وہ گورنر ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطالبہ منظور کیا جائے گا۔ ہاں، اس کو کسی حد تک کسی اور طریقے سے ایڈجسٹ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ایم کے ایم کو جو ہے وہ کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وفاقی حکومت پر ہے کہ بجٹ اس صورتحال کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ایم کے ایم کو کیسے آگے لے کر جاتے ہیں۔ فرید کاکڑ صاحب، سر آپ بھی اس پر بتا دیجیے گا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی جو فیصل حکیم صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اختلافات پچھلے سال بھی ایسے ہی تھے لیکن وہ دور ہوئے، اب بھی اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور بجٹ آرام سے ہی اس سال بھی پاس ہو جائے گا۔ سر میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل رومانسزم چاہتی ہے، وہ اس محبوبہ کی طرح ہے جو جس کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں اور وہ کہے کہ میں نہیں کھاتا۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے۔ جب بھی بجٹ آتا ہے یا کوئی بھی بل شل آتا ہے جس کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی تھوڑا بہت جو ہے وہ لاڈ نخرے کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کی بات ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا تو یہ وتیرہ رہا ہے، جہاں ان کو چانس ملتا ہے وہ ضرور چانس جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ بجٹ جو ہے اب آنا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں کولیشن پارٹنرز ہیں، تو ان کو ان کے لیے پی ایس ڈی پی میں جو ہے وہ فنڈز ایلوکیشن کی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دونوں پارٹیاں چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے جائے، اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میری اطلاعات ہے کہ کوئی 87 بلین کے قریب جو ہے وہ کچھ رقم جو ہے وہ رکھی بھی جا رہی ہے کولیشن پارٹنرز کے لیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جسٹ ایک پولیٹیکل پریشر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ بجٹ بھی بالکل فیصل حکیم صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، بجٹ پیش ہوگا، بجٹ پاس ہوگا۔ وقتی جو ڈیلے آ رہا ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ بجٹ میں کچھ ایسے ٹیکسز جو ہیں وہ شامل کیے جا رہے ہیں جس سے پہلے میرے خیال میں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد لینا لازمی ہے۔ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ خود اور فائنانس منسٹر جو ہے وہ مختلف جو تجارت کار ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے تاکہ بجٹ سے پہلے ان کو اعتماد میں لیا جائے، دین بجٹ پیش کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی خاص کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہوگا یا کوئی سیریس مسئلہ بہت بڑا نکل آئے گا۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل پریشر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے دونوں کو اعتماد میں لیا جائے، دونوں کی جو تھوڑی بہت ناراضگی ہے اسے ایڈجسٹ کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، اور یہ پورا مرحلہ طے کر کے آپ کو جو ہے وہ بجٹ پیش ہوتا ہوا نظر آئے گا اور بالکل 100% بجٹ پاس ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اعظم ملک صاحب، سر یہ جو شرائط ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو کی جا رہی ہیں، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی، اور ساتھ ہی اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، سہیل آفریدی صاحب کو واضح طور پر یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوگی بجٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو سر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بجٹ پاس کروانے کے لیے یہ شرائط رکھنا آپ سمجھتے ہیں سر یہ جائز ہے؟ اور یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سر سیاسی جماعتوں کی جانب سے؟ دیکھیں سویرا، وفاقی بجٹ کی تیاری اور اس کو پیش کرنا ہے، اس وقت جو اس میں تاخیر اور تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، آپ انہیں بس یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی تکنیکی معاملہ ہے۔ یہ اس وقت جو تاخیر ہے وہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو ظاہر کر رہی ہے، اور اس تاریخ میں تو بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکومت ایک ہی وقت میں کئی محاذوں کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اس کے اوپر معاشی دباؤ بھی ہے، اتحادی سیاست بھی ہے، اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی شرائط کے درمیان ایک توازن قائم کرنا تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ ایک جو بجٹ ہے وہ ایک مالی دستاویز نہیں ہوتی، یہ ایک سیاسی معاہدہ بھی ہوتا ہے جس میں مختلف جماعتیں اپنے اپنے مطالبات اور مفادات کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں، دیکھیں وہ اتحادی جماعت کے طور پہ اس وقت کام کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت یہ چاہتی ہے کہ جو سندھ کے اندر اس کے ترقیاتی منصوبے ہیں، وفاقی فنڈز کی تقسیم ہے،
اور اہم جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ان پر جو ہے وفاق جو ہے وہ کام کرے، اور پیپلز پارٹی اپنے بجٹ کے ذریعے صوبائی اور سیاسی اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وفاقی حکومت کو اور وفاقی حکومت آپ کو پتہ ہے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ دوسری بات آپ نے کی تھی ایم کیو ایم کی، دیکھیں ایم کیو ایم کا صحیح پرابلم ہے۔ ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے؟ وہ بنیادی طور پر کراچی کے لیے ترقیاتی فنڈز بھی اور بلدیاتی اختیارات میں جو اضافہ ہے وہ چاہتی ہے۔ وہ بھی چاہتی ہیں کہ جہاں جہاں پر وہ لوگ ہیں، جہاں ان کی منسٹریز ہیں، وہاں پر جو انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے۔ تو اسے باضابطہ طور پر آپ وہ شرط کا نام نہیں دے سکتے، لیکن عملی سیاست میں سویرا یہ مطالبات جو ہیں اکثر بجٹ کی حمایت یا عدم حمایت کے فیصلے پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو اتحادی ہوتے ہیں وہ بجٹ کے دنوں میں ہمیشہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اچھا یہ تو ایک چیزیں ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں سویرا کہ جو ہماری جو پاکستان کا وفاقی بجٹ ہے اس کی اگر آپ موجودہ ساخت کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پہ محسوس ہوگی کہ پاکستان اس وقت شدید مالی دباؤ کا بھی شکار ہے۔ ایک بڑی رقم جو ہے وہ قرضوں کی واپسی میں چلی جاتی ہے، سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے، دفاعی اخراجات بھی ہیں۔ ایسے میں جو ترقیاتی بجٹ ہے نسبتاً محدود ہو جاتا ہے، اور حکومت کو ترجیحات جو ہیں ان کو سخت کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جو ہے بجٹ کے موقع پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان فنڈز کی تقسیم پر بحث زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ تو مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں سویرا کہ جو بجٹ ہے وہ اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سیاسی اور معاشی توازن نامہ ہے جس میں حکومت کو بیک وقت داخلی دباؤ بھی ہے، اس کے اوپر اتحادی سیاست بھی ہے، بین الاقوامی شرائط کو مد نظر رکھنا بھی پڑ رہا ہے اسے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ اس عمل میں تاخیر ہو رہی ہے، اور مذاکرات بھی مسلسل جاری ہیں۔ باقی تو جیسے ہم اکثر پروگرام کے اینڈ میں کہا کرتے ہیں کہ جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا، تو گورنمنٹ کو جو ہے تو گورنمنٹ پریشرائز ہوتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر، اور ظاہر ہے بجٹ میں تو منظور ہونا ہی ہے، وگرنہ تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اعظم ملک صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم یہی دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے پریشر دیا جاتا ہے گورنمنٹ پر، حکومت پر، تو سر یہ کیا صحیح ہے بلیک میل کرنا اس طریقے سے؟ دیکھیں پہلے تو سویرا بجٹ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کی ہسٹری کا، دنیا کی کسی ہسٹری میں اس کے اوپر ایک نیگیٹو یا اس پہ ایک اپنی تجاویز کے ساتھ ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے، بٹ وہ اینی ہاؤ ایکسیپٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، کیونکہ یہ صرف پارلیمان کا ایک وراثت نہیں ہوتی، یہ بڑے بڑے اہم اداروں کی بھی وراثت ہوتی ہے، اور ٹائم اگر بار ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں۔ ٹائم بار ہونے سے پہلے ہر کچھ ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ ٹیکٹکس ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو کیا پریشر دیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہے؟ سارے حکومت میں۔ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے ضرور کہہ سکتے ہیں تو سر فرید کاکڑ صاحب نے بھی تو کہا ہے نا پیپلز پارٹی کا ایسے ہی وتیرہ ہوتا ہے، نہیں یہ ہوتا ہے، یہ جب لاڈ اور نخرے دکھائے جاتے ہیں سر، اس بار بھی لاڈ پورے ہوں گے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، پریزیڈنٹ آصف زرداری تھے اور یوسف رضا گیلانی، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف جب بنے تھے وزیر اعظم، جب نواز شریف مسلم لیگ نون یہ کام کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح پریشرائز کرتی تھی، پی ٹی آئی بھی اسی طرح پریشرائز کرتی تھی، اور ایم کیو ایم بھی اسی طرح۔ اس کو آپ پریشر کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ کہ اپنے لوگوں کے لیے؟ نون لیگ بھی ایسے پریشر ڈالتی تھی، ایسے لاڈ نخرے کرتی تھی نون لیگ بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق بجٹ والے دنوں میں جو کولیشن پارٹنر تھے وہ اس گرل فرینڈ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں جو اس کے سامنے کھانا پڑا اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں نے نہیں کھانا۔ نہیں، کھانا نہیں رکھے، آئس کریم وغیرہ رکھے کاکڑ صاحب، کھانا نہیں ہوتا گرل فرینڈ۔ اور دوسرا سویرا ہماری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی سے تمام معاملات ہو گئے، اور بی آئی ایس پی کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے، اور بی آئی ایس پی کے اوپر جو معاملات ہیں اس کو زیادہ پیپلز پارٹی فورس کر رہی ہے، باقی اپنی ڈیمانڈ سے میری اپنی اطلاع کے مطابق دستبردار ہو گئے۔ اور ایک سندھ کے اندر جو گزشتہ روز سندھ کابینہ کی میٹنگ تھی، ایک نیا اکاؤنٹ سامنے لایا گیا، اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے کہ سندھ میں جو معدنی ذخائر ہیں جو وفاق کے پاس ہیں یا وفاق اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کے اندر کس طرح حصہ لیا جائے، جو کہ 26 سے 30 ارب روپے کے اوپر جا رہا ہے۔ اور دیکھیں ایم کیو ایم کی طرف سے جب فاروق ستار پریس کانفرنس کریں تو یہ ہمارا یہ اپنا تجربہ بھی سمجھ لیں کہ وہ صرف اور صرف ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کو کوئی نہیں۔ ہاں اگر خالد مقبول کرتے، مصطفیٰ کمال اس کو کرتے، انیس قائم خانی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے، یا وہ دو چہرے اس طرح سے، تو آپ سمجھتے کہ یار شیڈو بجٹ ہر سال فاروق ستار صاحب پیش کرتے ہیں، جب وہ متحدہ کے ساتھ شامل نہیں تھے جب بھی پیش کرتے تھے،
اور جب متحدہ کے ساتھ واپس آ گئے ان کے ساتھ یہ پاکستان متحدہ کے ساتھ جب ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، جب بھی یہ ساری چیزیں یہ آ گئی تو، اور جو علیمہ خان صاحبہ نے سہیل آفریدی کو جو بات کہی ہے نا، وہ پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں آ رہا کس طرح کا وہ ہے. سہیل آفریدی کیا سروائیو کر سکتے ہیں اگر جو ڈیٹ، یہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے بجٹ کے اندر کسی قسم کی. اس کا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض ڈائلاگ ہیں، آئی ایم ایف کے ڈائلاگ ہیں، اقتصادی کونسل کی ریکومنڈیشنز ہیں، ہماری ایف بی آر کی بہت بڑی وہ ہے کہ جی ناکام ہر سال رہتے ہیں اور پھر یہ پہلوان بن کے سامنے آتے ہیں، نئے نئے ٹیکسز تجویز کر دیتے ہیں. سیاست دانوں کے پاس کوئی بھی ہو، اس کے پاس اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. اب یہ دوسرا یہی، اور کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے. سہیل آفریدی بھی جی سر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ٹائم سے پہلے، جو ٹائم ہے اس میں بجٹ انہوں نے پیش کرنا ہے اور اس نے منظور بھی ہونا ہے، نہیں تو انہوں نے گھر جانا ہے اور گھر بھی اس سے پہلے جانا ہے، ٹائم بار ہونے سے پہلے گھر جانا ہے. علی امین گنڈاپور بھی یہی کرتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ ان کو بھی علیمہ خان صاحبہ یا پارٹی کی طرف سے یہی کہا جاتا تھا. تو سر پھر ہٹا دیا گیا نا انہیں؟ نہیں، وہ ہٹایا بجٹ کی وجہ سے نہیں، انہوں نے تو بجٹ یوں کر کے سب منظور ہو گیا تھا. یہ سارے سہیل آفریدی وغیرہ سب کھڑے ہوئے تھے منظور کرانے میں. تو بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے آپ کی پورا سارا سسٹم اسی بجٹ کے اوپر چلتا ہے. اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن اس کی اپروول میں کوئی بھی از خود بھی رکاوٹ. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کا بجٹ پاس ہوگا. جی فیصل حکیم صاحب، سر کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کا کہا امتیاز خان فرحان صاحب نے، تو ان کی پوزیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دونوں اس وقت وفاقی وزراء ہیں، وہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، نہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بجٹ کی تیاری میں براہ راست شریک ہیں. اور یہ کہنا کہ ایم کیو ایم شریک نہیں ہے، ایم کیو ایم بالکل شریک ہے. ان کے دو وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس عمل کا حصہ ہے. جہاں تک بجٹ پاس ہونے کی بات ہے تو پی ٹی آئی جو ہے یا اس کے اتحادی جو ہیں وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ گزشتہ روز انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی بانی سے تو وہ بائیکاٹ کریں گے. اور ان کی بائیکاٹ جو ہے وہ سیدھا سیدھا واک اوور ہے. اپنی تجاویز بھی وہ نہیں دیں گے. جو بجٹ ہے اپوزیشن کا کردار تو وہ ادا نہیں کریں گے ظاہر اگر بائیکاٹ کرتے ہیں. تو بجٹ جیسا حکومت پیش کرے گی اپنی مرضی کا پاس کروا لے گی. اگر آپ کو ان دنوں میں صرف اپوزیشن نظر آئے گی تو وہ جے یو آئی کی نظر آئے گی کیونکہ گزشتہ سال بھی اور اس کے بعد بھی جتنے اہم مواقع ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ بائیکاٹ کی ہے اور جے یو آئی نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اس نے اپنی تجاویز دی ہیں. تو اس وقت اپوزیشن صرف جے یو آئی ہے، باقی سارے واک اوور والے ہیں. اور آئینی ترمیم میں دیکھیں نا فیصل بھائی، پورا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. باہر چلے گئے تھے سر پہلے بھی، پچھلے سال بھی تو یہی صورتحال تھی نا. علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کریں تو پہلے وہ بجٹ کے خلاف تھے، پھر جب پاس کرانے کی بات آئی تو وہ پاس کروانے میں سب سے پہلے تھے. سر وہ بھی دیکھیں، بجٹ تو پاس ہونا لازمی ہے. بجٹ پاس نہیں ہوں گے تو وہ گھر جائیں گے. جو بات ہے وہ صرف ایک، ابھی دیکھیں ان کی اپنی اندر کی سچویشن کیا ہے. اندر کی سچویشن یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اسی صوبائی حکومت کے خلاف عدالت سے رجوع کر چکے ہیں. وہ سابقہ حکومت کو بحال بھی کروانا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا. تو ان کے اپنے اندر بھی اتنی زیادہ تقسیم ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی موجود ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا. تو اس لیے بجٹ بآسانی جو ہے وہ وفاق کا بھی پاس ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کے پی میں بجٹ پیش کرنا، اس کو منظور کروانا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کو پورا کرنا. بجٹ بآسانی پاس ہوگا. فیصل حکیم صاحب نے بھی یہ بات کر دی اور یہی بات کی ہے کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو اختلافات تھے، وہ بھی دور ہوئے، اس کے بعد بجٹ پاس ہوا اور اب بھی پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور بآسانی بجٹ پاس ہو جائے گا. اس موضوع پر، اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ساتھ موجود تھے. آپ تمام کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.